Hello, it's me, and it's Saturday night, and long time no see. कैसा गुजर रहा है लॉकडाउन और बेसिकली पैंडेमिक होगा अब लॉकडाउन तो सो फार तो सच कुछ भी नहीं है. आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड. आई थिंक आई मूव इट टू द एंड ऑफ द वीडियो और उस पर फिर बात करेंगे. बहरहाल so far so good and बस दुआ करते रहे अहबाब और दोस्तों और अहबाब में सब में जो है आजकल हर जगह बड़ी ख़बरें आ रही हैं, तो बस आई होप कि थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर and till then I am going to keep on doing what I can do and provide what I do, and that is stories that you people send in. So thank you, and again if I miss some I'll grab them the next weekend. और बात स्टार्ट करते हैं फैज़ान भाई से. फैज़ान भाई कहते हैं इट्स मोर और लेस नॉट अ स्टोरी, इट्स मोर और लेस कि इलाके की चीज़ बता रहे हैं कि जुबैल जो सऊदी अरब की एक शहर है उधर की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक जुबैल में एक बड़ा मशहूर बिल्डिंग है जहाँ पे नई जब बनी और लोग मूव इन होने लगे तो वहाँ बाकायदा लोगों के साथ मसाइल हुए, चीज़ें हुई. इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि बाकायदा फ्लैट में दीवारों में से सरिये बाहर आ गए और स्टील रॉड्स बाकायदा ऐसा लग रहा था कि किसी ने दीवारों को छेदा है और स्टील रॉडें निकली हुई थी. तो लोग फिर वहाँ की अजीब व गरीब हरकतों से डर के जब भागे और फिर गवर्नमेंट और एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया, मौलाना हजरात वगैरह आए, तो पता चला कि वो एक आबादी थी जिनों की जो कि वो कह रहे थे वो जगह छोड़ना नहीं चाहते. अब जाके वो जगह शायद क्लियर हो गई है और अब अपेरेंटली वो शायद उस जगह को रीवैम्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और इसके अलावा एक सेकंड जगह ये बताते हैं जुबैल में अल जबल रोड पे जो ये कहते हैं कि एक ऑफिस बना था नया और उस ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जब वो एंटर हुए तो उन पे पथराव हुए. मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो ज़ख्मी हो गए, इंजर बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन इनको डराने के लिए इन पे बाकायदा पथराव और चीज़ें फेंकी गई. और इवेंचुअली इसी तरीके से जब दोबारा लोगों को बुलाया गया, मौलाना हजरात वगैरह सब जमा हुए और ये फिर मुज़ाकरात किए, तो पता चला वहाँ जो जिनों की आबादी है वहाँ से जाना नहीं चाहती, तो उस जगह को उन लोगों ने सील कर दिया है ताकि वहाँ कोई बिला वजह कोई वहाँ से ना गुजरे ना उस जगह में घुसे. तो थैंक यू फॉर इम्पार्टिंग दैट इंफॉर्मेशन. और फिर बात करते हैं आगे फहद भाई की, जो कहते हैं कि इस रमज़ान में जो अभी गुजरा है ये बेसिकली अज़ान असर के टाइम पे ये लेट गए थे और इनको नींद आ रही थी, थके हुए थे और अज़ान चलती रही, आंखें बंद करके लेटे रहे और सोचते रहे कि यार अभी पढ़ता पढ़ता. फिर सुस्ती इन पे तारी होती रही, फिर इतना मतलब तारी हो गई कि अज़ान का वक्त ख़त्म हो गया और लोग नमाज़ों को खड़े हो गए और ये लेटे हुए सोने वाली हालत में हो गए थे. और सोते सोते एकदम से इनको मुँह पे इसने थप्पड़ मारा और ये उठ के बैठ गए. और फिर ये इस किस्म का थप्पड़ था कि मतलब ना कोई ज़्यादा ज़ोर से पड़ा, लेकिन द पर्पज़ ऑफ इट वाज कि भाई उठ जाओ अब और अज़ान हो चुकी, नमाज का टाइम है और तुम यहाँ सो रहे हो. इनको पड़ा, ये उठे, हैरानगी से देखते रहे, कोई भी कमरे में नहीं और सब कुछ. और इनको समझ में आ गई थी कि पढ़ाई इसलिए कि नमाज़ पढ़ो, और इन्होंने उठी नमाज वगैरह पढ़े. उसके बाद से ऐसा इत्तेफाक इनके साथ नहीं हुआ. तो इनका भी कहना ये है कि जो उस वक्त कमरे में मौजूद था उसने बोला कि भाई अजीब नेस्ती फैलाई हुई है, अज़ान का रोज़ा रखा हुआ, अज़ान हो रही है, ख़त्म हो गई है और नमाज नहीं पढ़ रहे. तो थैंक यू फॉर टेलिंग दैट स्मॉल एक्सपीरियंस. फिर आगे बात करते हैं जनाब सुमैया साहिबा को. वो कहती हैं कि 2018 में इनकी बेसिकली एक कराची पाकिस्तान टूर पे इनकी फैमिली इनके साथ ये सारे लोग निकले थे. तो पिंडी में इनके एक जानने वाले हैं, इनकी फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन लोगों की एक छोटी सी बिल्डिंग है, वैसे घर है, उसको इनके पार्टीशंस में किसी को किराया भी दिया और किसी को कुछ. तो जो इनका सेकंड फ्लोर है वो बेसिकली इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए फैमिली वालों ने बनाया था, फुल फर्निश्ड, कि लड़के की शायद शादी वादी है तो वो मूव इन करेगा. बहरहाल वो काम हो नहीं सका और वो जगह एज इट इज़ फर्निश्ड बंद पड़ी रही.
تو ان کے لواحقین جو آتے ہیں دوسرے شہروں سے، کراچی وغیرہ سے، تو وہ اکثر اس جگہ پہ رہتے ہیں، تو کافی عرصے وہ جگہ بند بھی رہتی ہے اور اسی طریقے سے یوز میں آتی ہے۔ تو یہ لوگ جب گئے تو یہ اتفاق ہے کہ اسی پنڈی والے مکان میں اس فلور پہ یہ ٹھہرے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ہماری جو دوست ہیں ان کو ہے شوگر کا ایشو فرام برتھ، اور یہ بچپن سے مطلب انسولین وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں گئے ہوئے تھے کیا کہتے ہیں ریسٹورینٹ وغیرہ منال شنال کہیں اسلام آباد میں، تو ان کو مطلب ایسی انسولین لینے کے بعد حالت تھوڑی ڈاؤن تھی، تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا اس وقت، اور پیک کرا کے گھر لے آئے کہ جب فیلنگ آئے گی تو پھر کھائیں گے۔ تو یہ گھر بغول ان کے کہ گھر آئے اور لیٹ گئے اور سب کچھ ہوا، تو پھر ان کو جب بھوک لگی تو سب لوگ لیٹ چکے تھے، تو یہ اٹھیں اور پھر وہ جو جگہ تھی جو بیسیکلی ان کا لاؤنج تھا، وہاں پہ اوپن کچن تھا، اس میں باقاعدہ کاؤنٹر وغیرہ صوفے اور لاؤنج بنا ہوا، تو یہ رات میں اٹھ کے گئیں اندھیرے میں اور وہاں جا کے فریج سے کھانا نکالا، مائکرو ویو میں گرم کیا اور وہی کاؤنٹر پہ کچن کے بیٹھ کے کھانے لگیں۔ تو اب سامنے ان کے ایک صوفہ تھا، کھاتے کھاتے اس پہ نظر پڑی تو ایک بلیک سا شیپ اس پہ پڑا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی ابایا پڑی ہوئی ہو، تو انہیں نے اگنور کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں پھر ان کا اس جگہ پہ دھیان گیا، جیسے کہ کوئی اٹینشن کوئی چیز گریب کر رہی ہو نا، تو آپ کی نے دیکھا کہ ایک شیپ ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں سے کوئی ہلکی سی روشنی سی نکل رہی ہے، ایک لائٹ ہے بڑی ڈم سی منہ سے نکل رہی ہے، لیکن کوئی فیس نہیں ہے، لیکن ایک پرومیننٹ سی منہ کی جگہ ایک چیز ہے۔ تو یہ تو ڈر گئیں۔ اب یہ ایسی حالت جب ہوتی ہے نا کہ انسان کا شوگر لو اور یہ ہو، تو ویسے ہی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، جسم ایسا ہوتا ہے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھک رہا ہوتا ہے، اور اس کو بس کچھ کھانا ہوتا ہے، ادروائز وہ بالکل ہی نڈھال ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی اس پوزیشن میں خوف کے مارے اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو باقاعدہ نے دیکھا کہ اس شیپ کا ایک ہاتھ اٹھا جس میں اس کی انگلیاں تھیں کچھ، اور اس نے بالکل جس طرح بچوں کو چپ کر آتے ہیں اس نے ان کی طرف اشارہ کیا منہ پہ رکھ کے انگلی کو کہ منہ بند، چپ ہو جاؤ۔ یہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ گئی، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے اشارتاً بولا انگلیوں کے اشارے سے کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا جو کھانے آئی تھی وہ کھاؤ۔ تو انہیں ڈر کے مارے وہ پورا کھایا، اور اس کے بعد جیسی فارغ ہوئی اٹھیں اور اس سے آنکھ ملائے بغیر جلدی سے بیڈ کی طرف نکلی اپنے۔ اب یہ عجیب سی حالت تھی کہ جلدی جلدی کھایا، عجیب شوگر بھی لو ہے، سب کچھ عجیب ہوا ہوا، اس کے اوپر وہ شیپ نظر آ رہا ہے ان کو بیٹھا ہوا صوفے پہ، ان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اپنے بیڈ میں طرف گئیں تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بیڈ روم جہاں پہ یہ سو رہی تھی وہاں ان کی مما وغیرہ بھی تھیں، تو ان کے بیڈ کے سامنے سے وہ جگہ نظر آ رہی ہے، اور ان نے اپنا بیڈ اپنی مدر کے پاس کرنے کی کوشش کی کیونکہ بقول ان کو ڈر ویسے ہی بہت لگتا تھا۔ تو وہ شیپ تو نظر آ رہا تھا، اور شور جو تھوڑا سا بیڈ ہلانے پہ ہوا تو نیند میں سے جا کے محمد نے ڈانٹا کہ نیچے کرائے کہ میرے لوگ رہ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے، اور تم کو ڈر ہی نہیں ختم ہوتی، اور یہ وہ کر کے وہ لیٹی اور وہ شیپ کو دیکھتی رہیں جو ان کو دور سے نظر آتا رہا، اور ایسے ہی میں ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں۔ اس کے بعد اٹھیں، ڈر تو لگ رہا تھا لیکن ویسے ان کو کچھ فیل نہیں ہوا، تو یہ کہہ رہی تھی یہ عجیب اتفاق تھا کہ وہ چیز کیا تھی، اور وہ رات میں صوفے میں ان سے ملاقات ہوئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ دوسری کہانی اپنے نانا کی بتانی تھی کہ ایک زمانے میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے جہاں پہ ان کے نانا کا بھی فلیٹ تھا گراؤنڈ فلور پہ، تو اکثر لوگ ان سے پوچھتے رہتے تھے ان کی نانی سے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، کچھ آپ کو دکھا تو نہیں، کچھ ایسا تو نہیں ہوا، ویسا تو نہیں، تو وہ کہتی رہتی تھی بھائی یہ کس قسم کی بات ہے، مجھے تو کچھ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ پھر ایونچولی ان کے ماموں کی شادی ہوئی اور پھر وہ گھر شفٹ کرنا پڑی اور بڑے گھر کی طرف جانے لگ گئے اور سب کچھ، تو پھر بات کہ ایک دن نانا سے ہوئی کہ بھائی یہ لوگ ایسا پتہ نہیں کیوں کہتے رہتے، تو انہوں نے بولا کہ میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں واش روم میں شیو بنا رہا تھا شیور سے، تو کسی چیز نے میرے ہاتھ سے شیور کو گرایا اور وہ باقاعدہ بیسن پہ گر گیا، کیونکہ وہ اعصاب کے بڑے مضبوط آدمی تھے، انہوں نے شیور اٹھایا اور سوچا کہ ایسے ہی ہاتھ سے پھسل گیا ہوگا، شیو کرنے لگے تو باقاعدہ کسی نے ان کو تھپڑ مارا، تو انہوں نے وہ شیو پورا کیا اور وہاں سے باہر آ گئے۔ اور سملرلی اس فلیٹ کا وہ بتا دیں کہ وہ ایک دفعہ بیڈ پہ آفس سے آ کے لیٹے، تھکے ہوئے تھے تو لیٹے ہی تھے، تو ان پہ کوئی چیز ایسے جیسے آ کے چڑھ جاتی ہے، کوئی چڑھ گئی اور اس نے باقاعدہ ان کو فورس ڈاؤن کر دیا بیڈ پہ، ہلنے لگے تو ان کے منہ کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ ان کے منہ سے آواز نہ نکلے، تو ان نے
उसे काटा कि भाई मेरा मुंह बंद कर रहे हो, सांस नहीं आ रही, तो काटने की कोशिश की तो बाकायदा कहते हैं ये मुंह में ऐसा कोई टेक्सचर आया जैसे कोई कॉटन की या कपड़े की चीज़ को मुंह में पीस रहे हैं वो। उसके बाद वो अपने दिल में चीज़ें पढ़ने लग गए, सूरा पढ़ने लग गए, तो वो उठा और जो भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होकर भागी। तो उसके बाद उनके नाना ने बताया कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज एंड आई होप ऑल्स गुड विद यू एज वेल, और सेहत बेहतर है। तो चलो आगे बात करते हैं भाई उमर भाई की। उमर भाई कहते हैं कि इनकी मामा का जो पुराना घर था, यानी नाना का जो घर था, उसमें जो इनका पुराना रूम था, उसमें जब तक अकेली रहती थी, लेकिन जब तक रहती थी ठीक था, लेकिन जब इनकी शादी की उम्र हुई और वो शी केम ऑफ एज कि घर वालों ने रिश्ते तलाश करना शुरू किए, तो फिर इनको एकदम से सोते में देखती थी एक देव सा आदमी आया, बाकायदा ह्यूज, उसकी अजीब सी नाक बड़ी निकली हुई, और वो बाकायदा ऐसा होता था कि वो अगर इस तरह हाथ फैलाता तो पूरा बेड उनके उसके कब्ज़े में आ जाता था, और वो बाकायदा बेड पकड़ लेता था और कहता था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और ऐसे मौके पे ये बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी, इनसे बोला नहीं जाता था, और चीज़ें बोलती थी, घर वालों को ज़ाहिर सी बात है वहम लगता था, और ये सब कुछ होता था। तो ये उस वक्त तक चलता रहा जब तक इनकी शादी नहीं हुई, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस इंसिडेंट ख़त्म होने के बाद जब मामू की बेटी ऑफ एज हुई, तो सिमिलर इंसिडेंट उनके साथ शुरू हो गया, और फिर वही हुआ कि स्लीप पैरालिसिस वगैरह जैसे मसाइल होते थे। लेकिन फिर वही हुआ इवेंचुअली, क्योंकि एक अच्छा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड था, तो वो लोग पढ़ाई घर में होती रहती थी, तो ये चीज़ कभी इतना असर नहीं कर सकी कि कोई बड़ा धचका दे सके, और उसका उनका भी खैर से मामला ठीक हुआ। तो कहते हैं हमारे उमर भाई की इस तस्करे को ज़िक्र जब भी करते हैं तो स्लीप पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। तो हु नोज़ क्या सीन है ये। तो थैंक यू भाई उमर फॉर सेंडिंग दिस इन, एंड नो वन नोज़ भाई क्या होता है। तो खैर मूविंग फॉरवर्ड, सईदुल्लाह खान भाई बोलते हैं कि 2017 में ये इनका जनरली सीन ये होता था कि ये क्रिकेट मतलब खेल कूद करते थे, तो लेकिन इनका ये था कि मोहल्ले में आपने खेल कूद जो भी कर रहे हैं, बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जो भी कर रहे हैं, मगरिब से पहले आप घर में आ जाएं तो ऑल एंड गुड। तो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि भाई हम क्रिकेट खेल रहे थे, और मैच इतना इंटेंस हो गया कि हमें टाइम का पता नहीं चल रहा, और बैटिंग और फील्डिंग सब ज़बरदस्त चल रही थी। तो ये फील्डिंग पे थे, और ऐसा हुआ कि मगरिब का टाइम हो गया। अब बैट्समैन ने शॉट ऐसा मारा कि ये ग्राउंड के एक ऐसे पोर्शन में बॉल चली गई जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी काफ़ी, और थोड़ा सा एक छोटा सा थिकट कह लें आप बना हुआ था, और कुछ दरख्त थे, कुछ अच्छी खासी झाड़ियाँ थी। तो ये बॉल ढूंढते रहे वहाँ पे, और मैच भी काफ़ी इंटेंस था, और फिर इस तरह की बातें भी हो रही होती हैं कि भाई नहीं मिल रही तो हम जीत गए, और ये और वो और फला। तो ये ढूंढते ढूंढते फिर उसी में घुस गए, उसी झाड़ियों के अंदर और बुशेस के अंदर, कि भाई ये नहीं अभी बॉल किधर है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब एंटर हुए तो इनको मतलब इधर उधर देख रहे हैं, बॉल को छांट रहे हैं, इनको मिल नहीं रही, करते करते ही थोड़ा आगे बढ़ गए उसी झाड़ में। और जब झाड़ में आगे जाके बढ़े तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई प्रेजेंस, कोई मौजूद है, मतलब कोई इनको देख रहा है। तो नहीं, जब मुंह उठा के जब एक तरफ देखा तो देखा एक औरत खड़ी हुई है जिसके मुंह पे उसके बाल हैं, और उस बालों के बीच में से दो आंखें जो बिल्कुल ही लाल हैं वो ऐसी नज़र आ रही हैं, ऐसे लाइट मार रही हैं, और उसके हाथ में एक गेंद है जो इनकी बॉल थी, और वो खड़ी हुई इनको देख रही है। ये तो ऐसे दंग रह गए कि ये तो इनको समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ है। इन्हें वो दिल में जो इनके आया, इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता से वो औरत गायब हुई, और बाकायदा जो बॉल थी वो नीचे गिरी, और जो उसका हाथ में थी वो हाथ गायब हुआ, और बॉल नीचे गिर के ठिप्पे मारने लगी। तो इन्होंने बॉल पकड़ी, भागे बाहर, और मैच ख़त्म करके सीधा घर में घुसे, और घर में घुस के बिल्कुल ही एक कोने में जाके बैठ गए, और डर के मारे किसी को बताया नहीं कि लोग बोलेंगे पता नहीं कैसी बातें कर रहा है।
تو بھائی تھینک یو. اینڈ بات وہی ہے کہ بھائی ایسے موقعوں پہ تو جب اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہے تو بندے کو اکیلے تو ویسے ہی نہیں گھسنا چاہیے, جانا بھی گروپس میں چاہیے. ایسی جگہ گھسریں اگر آپ جھاڑ جھنکار میں, اور ویسے بھی مغرب کے پوسٹ مغرب تو ویسے ہی آپ کو گھر چلے ہی چاہیے مغرب کی اذان پہ. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ٹیل, اور آئی ایگری ود یور مدر آن دس. گھر پہ بیٹھو بھائی ایسے ٹائم پہ. اینی ہاؤ تو WA لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ اپنے بیسکلی پوری فیملی کے, ان کے ابا کے ایک اچھے دوست ایک رہتے ہیں بھورے والا میں, اور ان کا ایک بڑا مکان ہے, اور وہ بیسکلی پوری فیملی ان کے پاس ملنے گئی تھی فیو ایئرس بیک. اور ایسا ہوا کہ بائی روڈ جب پہنچے تو رات کے 2 بج رہے تھے, اور انہوں نے نوٹ نہیں کیا لیکن ایک ان کا جو روم تھا اس کے پاس ایک بڑا سا درخت تھا جو اتنا بڑا تھا کہ دن میں اس کو پورا سایہ جو تھا ان کے روم کا پڑتا تھا. تو ان کے ساتھ ان کی بلی تھی, اور یہ روم میں انٹر ہوئے, اور بلی سونے کے لیے بےتاب تھے کیونکہ تھک چکے تھے سفر کر کے. تو بلی بالکل ہی بےتاب, وہ ہاتھ میں ہی نہ آئے, وہ کمرے میں گھسنا ہی نہیں چاہ رہی, وہ ان سے لپٹی جا رہی ہے. وہ پھر بھی انہوں نے بولے تھکا کے کہ میں سو جاؤں, اب برداشت نہیں ہو رہا, تو وہ جیسے تیسے کر کے سو گئے. اب ایک دن اس طرح گزرا, اور 3rd ڈے کی صبح جب اٹھے تو بہن جو تھی وہ بہت ڈری ہوئی تھی, اور وہ ابا کو بتا رہی تھی کہ بھائی رات میں میرا پاؤں کسی نے پکڑا تھا اور ایسا ہوا تھا, اور میں تو خوف سے برا حال ہوا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں سب ان کو کہتے ہیں تمہارا وہم ہے, نئی جگہ کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے اور سب کچھ ہے. لیکن بہرحال فیلنگ ایک عجیب سی اس جگہ آنا شروع ہوئی. اب 4تھے دن پھر یہی تذکرہ ہوا کہ بہن آئیں, اور ابا نے اس کو پکڑا ہوا تھا اپنے پاس, اور اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا, اور پڑھ کے پھونک بھی رہتے, اور وہ یہی کہہ جاتی کہ مجھے کوئی پکڑ رہا ہے, کوئی ڈرا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو اماں نے ان کی کہا کہ تم اور تمہاری بلی ویسے ہی بھی بڑا تنگ کر رہی ہے, تم تو جا کے آج رات دوسرے کمرے میں سونا, اور ہم لائٹیں بھی آن رکھیں گے رات بھر, اور تم دوسرے کمرے میں سونا اپنی بلی کے ساتھ, کیونکہ بلی تمہاری رات کو 3 بجے سے ایسا پریشان کرنا شروع کرتی ہے, ذرا بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی ہے کہ ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں. تو یہ اس رات دوسرے کمرے میں اپنی بلی کے ساتھ سو گئے, تو وہاں پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور بلی بڑی چین سے وہاں سوئی. لیکن بقول ان کے کہ بھائی صبح 4 بجے ان کی آنکھ کھل جائے اور فجر سے پہلے ان کو پھر نیند نہ آئے. ایک عجیب سا اتفاق چل رہا تھا. اس کے بعد یہ لوگ پھر واپس شاید اسی روم میں شفٹ ہو گئے, اور اس کے بعد جب یہ شفٹ ہوئے اور پھر سوئے تو ایک دم سے ان کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ابا نے بہن کو پکڑا ہوا ہے, بہن بالکل ہی سہمی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے, بہت برا حال ہوا ہوا اس کا. اس پہ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں, اور اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور یہ اٹھے تو نہیں ہے, تھوڑا سا طنز کرنا شروع کیا کہ وہ ڈرتی ہے یہ وہ. تو اتنی دیر میں ان کا جو کیا کہتے ہیں ایسا فیل ہوا جیسے کہ ان کے پاس سے کوئی تیزی سے گزرا. اب جب تیزی سے گزرا تو ان کو پھر عجیب سی فیلنگ آئی. انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ بھائی شاید کچھ ایسا مجھے فیل ہوا ہے, اور پھر وہ فیلنگ ایسی آئی کہ ایک پیر کے پاس ان کے کچھ آ کے بیٹھا. تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے پھر ان پہ بھی پڑھنا شروع کیا. جب ان پہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جو چیز تھی وہ ایک دم سے پھر گزری, اور ان کے پاس سے ایسی قریب سے گزری کہ ایک ٹھنڈی لہر ان میں جیسے گزری, جیسے کوئی ٹھنڈی سی چیز ان کے اندر سے نکل کے گئی ہے, اور ان کا دل ایسا ہو گیا کہ پھٹ 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 کر کے ایسا لگا تھا پھٹ جائے گا. تو اماں نے اور دعائیں وغیرہ پڑھیں, اور بات یہ ہونے لگی کہ میں اس کمرے میں رک نہیں سکتا. لیکن جب دعائیں وغیرہ پڑھنا شروع کی تو حالات کچھ بہتر ہو گئے. اب یہ اس جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو فیلنگ تھی جیسے کوئی چیز بیٹھی ہوئی, تو انہوں نے اس کو ایسی لات ماری, لیکن لات پہ کوئی فیلنگ نہیں آئی. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو باقاعدہ ان کی لات کو پکڑ کے کسی نے نیچے کھینچا, اور جب لات کو پکڑ کے ان کے نیچے کھینچا تو ان کی بلی نے بھی باقاعدہ پریشان ہونا شروع کر دیا, چلانا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا. یہ حال ہو گیا کہ وہ بلی ان کی گود میں آ گئی. اب ابا ایک طرف بہن کو پکڑ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں, ایک طرف اماں نے بھی اظہار کیا ہوا ہے. اور اسی دن صبح یہ پھر اس جگہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں. تو جب نکلنے لگے تو ان کے دوست کے گھر والوں نے بولا کہ تم لوگوں کا وہم ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ٹھیک ہے. تو ان کی گرینڈ مدر جو تھیں, یعنی ان کے دوست کی اماں جو تھیں یا دادی کہہ لیں,
انہوں نے کہا کہ یہ تو مانیں گے نہیں لیکن یہاں واقعی کچھ ہے اور تم لوگ یہاں سے چلے آؤ تو بہتر ہے. تو یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ایکسپیرئنس. اور یو نیور نو, آپ جاتے ہو نئی جگہ اور وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہوتی ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, بہت سارے کمرے تو ایسے ہوتے ہیں ان کو ٹینشن ملتی ہی نہیں ہے. وہاں دن میں کسی کا 2 منٹ کا بھی گزر نہیں ہوتا, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جانا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو خیر, تھینک یو فار رائٹنگ ان. آئی ہوپ سب خیریت ہے اور آئی ڈیڈ جسٹس ٹو یور اسٹوری. یعنی ہاؤ موونگ فارورڈ. محمد علی بھائی ہمارے جو ہیں وہ سویڈن سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میں ایک 1 بیڈروم اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. بیسیکلی وہ 1 بیڈروم لاؤنج بیچلرس کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان میں ایک بیڈروم ہوتا ہے, باقی چھوٹا کچن اور اس طرح کا لاؤنج سا چھوٹا سا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وہیں پرماننٹ رہتے تھے تو سب کچھ صحیح تھا. پھر ان کی بھائی شادی ہوئی تو پھر وہ احساس ہوا کہ یہ جگہ بہت چھوٹی ہے تو وی شوڈ موو سم ویئر ود ایٹ لیسٹ 1 ایک اور کمرہ. تو بڑی ایکسپینسو جگہ ہے سویڈن اور سب کچھ بڑا مہنگا پڑتا ہے. تو پھر وہ دیکھ داکھ کے پرائسنگ رینج میں آ رہا ہے نہیں آ رہا اور سب کچھ دیکھ کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہ بار بار شفٹ کرنا بڑا ہی پرابلمٹک ہوتا ہے. تو انہوں نے فلیٹ جب شفٹ کیا اپنی بیگم کے ساتھ اور ایک نئی جگہ موو ان ہوئے, تو موو ان ہوتے کے ساتھ ہی امیڈیٹلی ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ مطلب کچھ مزہ نہیں آ رہا اس جگہ پہ. لیکن خیر اب شفٹ ہو گیا ہے کہ بھائی ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سیٹ کرنے میں اور سب کچھ کرنے میں, تو پھر وہ ایک فیلنگ آتی ہے گھر جیسی. اب یہ اپنے بیڈروم میں بیگم کے ساتھ گئے اور بیگم جو ہے وہ تھک چکی تھی. انہوں نے بولا سوتے ہیں, یہ تھوڑے لیٹ لطیف سونے والے, تو انہوں نے بولا لیٹ جاؤ, میں تھوڑا موبائل شوبائل پہ کچھ دیکھوں گا پھر میں سوتا ہوں. تو اب یہ لیٹ گئے اور وہ بھی لیٹ گئیں. اب یہ وہ سونے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ موبائل پہ اپنا کچھ گیم کھیل رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو ایک آواز آنے لگی تھیلی ہلنے کی. کمرے میں ایک تھیلی پڑی تھی, جس میں کچھ سامان تھا. تو ایسا فیل ہونے لگا جیسے کہ کوئی یوں یوں کر کے اس تھیلی کو ہلا رہا ہے اور اس سے شور کریٹ کر رہا ہے. تو پہلے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی نہ پنکھا نہ کچھ, یہ کوئی ایسی ہوا نہیں آ رہی, اور ایئر کنڈیشن جگہوں میں تو ایسے بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے. تو پھر جب احساس ہوا کہ بھائی یہ تو کنٹینیوس آ رہی, تو یہ اٹھے تو ان کو ایسا لگا کہ کوئی بچی یا بچے کا شیپ تھا اس تھیلی کے پاس جو کہ غائب ہو گیا. یہ اٹھ کے گئے ادھر باقاعدہ, تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ اس تھیلی کے اوپر پھینک دی کہ کہیں سے جو بھی ہوا یا جو بھی اس سے ٹکرا رہا ہے وہ ٹکرائے نہیں اور شور نہ کریٹ کرے. اب جب یہ بیڈ پہ واپس آئے تو اس کے بعد بیگم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تھا. تو اس نے بولا کچھ نہیں تھا یہ نہیں. تو بیگم نے ایسے ہی بولا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ میں نے کسی چھوٹے بچی کو یا بچی کو دیکھا ہے اس روم کے اندر. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو یار تمہارا وہم ہے یار, کچھ بھی نہیں تھا, تھیلی کی آواز تھی, اس میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ لیٹو سو اور کچھ نہیں ہوتا, میں بھی تو بیٹھا ہوں یہاں پہ, سب کچھ جو باتیں ہوتی. اب وہ لیٹنگ اور یہ پھر اپنے موبائل پہ لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی وائف جو ہے ایک دم سے 15-20 منٹ کے اندر ہی چیخ مارتی ہیں. تو یہ ہل جاتے ہیں, مطلب کیا ہوا. تو بولتے ہیں کسی نے میرے پیٹھ پہ ہاتھ ایسے مارا ہے, اور باقاعدہ فیل ہوا ہے کہ کسی نے ہاتھ جو ہے لگایا ہے, ہاتھ پھیرا ہے. تو انہوں نے بولا کہ نہیں تو وہی تمہارا وہم ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے بولا نہیں, مجھے ویسی فیلنگ آ رہی تھی کہ اس روم میں کوئی ہے اور یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. اب جب یہ حال ہوا تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ جگہ بدل لو, تو سو جاؤ تم, میں سائڈ پہ آ جاؤں, تم ویسے ہی ڈر زیادہ لگ رہا ہے. تو بھائی سائڈیں پلٹ لی ان دونوں نے اور پھر وہ رات گزر گئی کسی طریقے سے. اب کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے سے کچھ عجیب و غریب مسائل شروع ہو گئے. ایک کمرے میں بیٹھے تو دوسرے کمرے میں آواز آ رہی ہے, ادھر کمرے میں جاؤ تو پچھلے کمرے سے آواز آتی ہے, دن میں آواز آ رہی ہے, رات میں آواز آ رہی ہے. اور
بیٹھے بیٹھے پکچرز گر جائیں جو دیوار پہ لٹکائے ہیں وہ گر جائیں، پکچر فریم سے نکل جائیں، چیزیں ہل جائیں، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے مستقل مسائل شروع ہو گئے۔ اب یہ بھی پریشانی تھی کہ اتنا پیسہ لگا دیا، اتنا انویسٹمنٹ لگا دیا، اب یہ پیسہ یہ ضائع تو نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ چھوڑ کے ہم دوسری جگہ چلے ہیں۔ تو اب اسی سلسلے کے اندر پھر فیصلہ ہوا کہ اس جگہ کو تھوڑا رینوویٹ کرتے ہیں، تھوڑا اپنائیت لاتے ہیں، تھوڑی بہتر کیا کہتے ہیں فیلنگ آئے گی اس جگہ کے اندر۔ تو بھائی وال پیپرز لگانے کی بات ہوئی اور کمروں میں وال پیپرز لگنا شروع ہو گئے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کمروں کے اندر وال پیپر والا کام جو ہوا اسٹارٹ، تو وہ دونوں کمرے ایسے مطلب دن میں کمپلیٹ نہیں ہو سکے، اور ایسا نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ رات گزاری جا سکے۔ تو ان کا جو کچن بڑا تھا تو انہیں نے کچن کے اندر بیڈ اپنا شفٹ کر دیا کہ بھائی چلو رات آج اسے ادھر ہی گزار لیتے ہیں، اور بیڈ رومز وغیرہ رومز تو ویسے ہی انیزی چل رہے ہیں، تو کچن میں رات گزارتے ہیں۔ تو اب یہ بیڈ پہ کچن میں لیٹ گئے ایز یوزول، بیگم لیٹ گئی برابر میں سونے کی کوشش، اور یہ اپنا موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ اب یہ موبائل پہ لگے ہوئے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ کچن کی جو کھڑکی ہے اس میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب ایک فیلنگ ہوتی ہے نا جب آپ ایسے ہوتے ہو اور ایسا لگ رہا تھا کوئی گھرے آ رہا ہے، آپ پھر پلٹ کے دیکھتے ہو۔ تب انہیں نے پلٹ کے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ باقاعدہ کوئی کھڑا ہوا تھا، اور ایسا تھا کہ دیکھ کے بالکل فریز ہو گئے، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پائے اس کی، لیکن ایسا کوئی کنٹرول آ گیا کہ یہ ایسے پیرالائز ہوا کہ یہ اسی طرف منہ ان کا پھنس گیا، اور یہ منہ سے آواز بھی نہیں نکال سکتے، چیخنا چاہ رہے ہیں چیخ نہیں پا رہے، بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں پا رہے، ہلنا چاہ رہے ہیں ہل نہیں پا رہے، منہ سے بڑی جان لگانے سے تو کر کے آوازیں نکلنا شروع ان کی، اور یہ اتنا زور زور سے چیخ رہے تھے اس کے باوجود بھی کر کے منہ سے آوازیں نکلنی تھی کہ بیگم کہیں سے اٹھ جائے، اور وہ اتفاق ہے کہ وہ ان کی آوازیں سن کے اٹھ گئی۔ جب اٹھی تو یہ کی حالت دیکھی تو ان کو جب ایسے ہل پکڑا تو یہ فری ہوئے، اور پھر ان کے منہ سے چیخ نکلی، اور انہوں نے بولا یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، لیکن کھڑکی میں کوئی نہیں تھا۔ اور وہ رات پھر ایسی ان کی گزر گئی پریشانی میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ایونچولی پھر انہوں نے فون کیا ایک اپنے جاننے والے کو پاکستان، انہوں نے کہا کہ بھائی 2-3 دن کے اندر یہ معاملہ حل ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ اور پھر لیکن وہ 2-3 دن ایسے پریشانی کے گزرے کہ ساتھ ساتھ کوئی اہم ہر جگہ ہے، گھر میں کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی ساتھ بیٹھ رہا ہے، کوئی کھا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی ساتھ میں آپ کو دیکھ رہا ہے، کہیں سے آواز آ رہی ہے کہیں سے کچھ آ رہا ہے۔ لیکن ایونچولی 2-3 دن کے بعد انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا بھی بہت کہ ایسا کیا تھا جو آپ نے کیا اور کیا چیز تھی، تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ بولے بس مسئلہ حل ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس بات کو بھول جاؤ، بس زندگی گزارو۔ تو بھائی تھینک یو فار شیئرنگ یور ٹیل، اینڈ سوری فار پٹنگ اٹ اپ سو لیٹ، آپ نے تو کافی پہلے شیئر کی تھی، اور اگین ود ایوری ون جو مجھے شیئر کرتا ہے میں اس کو تھوڑی دیر میں جواب یا اس میں آتا ہوں، تو آئی ایم سوری بھائی، کوشش کرتا ہوں۔ اینڈ موونگ فارورڈ، ہیری بھائی لکھتے ہیں کہ یہ بیسکلی لکھتے ہیں کچھ 4 قصے ہیں ان کے، میں ایک ہی میں کر کے سناتا ہوں کہ ان کی بیسکلی ایک انکل ہے، اور وہ جب گاؤں میں رہتے تھے تو ان کے گاؤں کا گھر بڑا مطلب اچھا بڑا گھر ہوتا تھا، اور اٹ واز ہیوج۔ تو کچھ سلسلہ یوں ہوا کہ ایک رات سب لوگ گھر والے چلے گئے تھے اور یہ گھر میں اکیلے تھے، تو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی اور کچھ کمرے کی طرف سونے کے لیے گئے، تو کچھ خوف سا ہلکا سا ان کو فیل ہونے لگا، اندھیرا اندھیرا گھر، اتنی بڑی گھر کے اندر اکیلے۔ تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، لیکن کمپلیٹ نہیں کی، آدھی پڑھ کے لیٹے اور سو گئے۔ اب جب سو گئے تو
انہوں نے نیم خواب کی حالت میں یا بس سمجھ لے آنکھ لگتی خواب کی حالت میں دیکھا کہ مین گیٹ کا دروازہ کھلا ان کے گھر کا، اور ایک سفید کپڑوں میں کھلے بالوں کے ساتھ ایک عورت اندر انٹر ہوئی۔ عجیب اس کی خوفناک سی شکل تھی، عجیب قسم کی آنکھیں، عجیب قسم کے بال، اور چہرے پہ بھی عجیب قسم کی حالت تھی، مطلب ایسا لگ رہا تھا شاید مسکرا رہی، یہ کیا سلسلہ تھا، ایک خوفناک چیز۔ گیٹ کھولا، آرام سے انٹر ہوئی، اندر کی طرف چلتی ہوئی آئی، چلتے چلتے صحن میں آئی، صحن سے بیڈ روم قریب تھا، بیڈ روم کی طرف مڑی، بیڈ روم کی طرف چلتی ہوئی آئی اور بیڈ روم کے باہر آ چکی، دروازہ کھولا، اندر انٹر ہوئی اور ان کے پاس چلتی ہوئی آ کے ان کو دیکھتی رہی، اور ان کے جب قریب آئی تو یہ باقاعدہ بیڈ پہ پھنسے ہوئے تھے، اب وہ ان کے قریب آئی جا رہی ہے اور اس کی خوفناک چہرہ اس کے ان کے منہ قریب آئی جا رہا ہے، اور یہ ہل نہیں پا رہے، اور بیڈ پہ لیٹے لیٹے آیتیں پڑھنا شروع کی ڈر کے مارے، اور اسی حالت میں ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی تو یہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے اندھیرے میں، اور پسینے میں شرابور ہوئے ہیں، اور بالکل عجیب خوف ان پہ طاری، انہوں نے اپنی دعائیں پڑھنا شروع کی اور نکلے اس بیڈ روم سے، اندھیرے میں سے باہر صحن کی طرف بھاگے۔ اب یہ بھاگے بھاگے ہوئے گئے اور ساتھ میں ایسا محسوس ہوا کہ ایسے کوئی چلتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور یہ صحن میں پہنچتے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، سب کچھ کرنا شروع کیا، اور تہجد کے ٹائم پہ جب ہوا تو تھوڑی طبیعت بہتر ہونے لگی، اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد اور نماز کے بعد ان کو پھر چین آیا، تو یہ ہوش میں آئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا رات میں، اور پھر اس رات جب عشاء پڑھی تو انہوں نے باقاعدہ تلاوت کی اور پورے سورہ بقرہ پڑھ کے اور سب کچھ کر کے پھر یہ سوئے، تو سوتے میں سے بیچ میں جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے باقاعدہ ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، اور شدید ایسا درد کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس نے کیا اور کیسے کیا، لیکن یہ ایک عجیب سا اتفاق تھا کہ وہ ایک اکیلے رہتے ہوئے وہ کیا خواب آیا تھا اور کیا تھا۔ تو اس سے آگے بات بڑھتی ہے کہ ان انکل کی جو بیگم ہوئی بعد میں، جب وہ اپنے گھر میں رہتی تھی گاؤں میں، تو ایسا ہوا کہ یہ ساری فیملی جو تھی صحن میں سویا کرتی تھی، اب رات میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک موسم کی تبدیلی والا ٹائم تھا، کچھ ٹھنڈا گرم عجیب، تو ان کو ایسی فیلنگ آئی کہ ان کا پیر کسی نے انگوٹھا کھینچا ہے، اور یہ اٹھ کے بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا بھی لوگوں سے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں، پھر اگنور کیا، سو گئی۔ کچھ دن کے بعد، ایک دن دو دن کے بعد، ان کو واش روم کی حاجت ہوئی، لیٹ نائٹ، رات کا کافی لیٹ ٹائم تھا، تو یہ اٹھی اور چھت پہ ایک واش روم تھا، اس جہاں یہ جو یہ اکثر یوز کرتی تھی، تو وہاں پہ یہ بھاگ کے گئیں اور وہاں جا کے اس میں انٹر ہو گئیں، اور بند کر کے جب بیٹھی تو وہ جگہ ایسی تھی کہ اس چھت پہ واش روم میں اوپر کوئی کور نہیں تھا، بس دیواریں تھیں اور اوپر سے چھت نہیں تھی۔ اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس میں آواز آئی ان کو باقاعدہ کہ سیڑھیاں سے کوئی اوپر چڑھا، اس نے چھت کراس کی اور واش روم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو انہیں نے آواز لگائی، شاید کوئی ان کے پیچھے آیا، کچھ ہوا، خیریت پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ باہر یہ دروازہ کھول کے باہر نکلی تو ان کو لگا کوئی نہیں ملا، تو یہ واپس اپنے بیڈ پہ چلے گئی ڈرتی ہوئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے ایک آدھ دن کے بعد طوفان سا آندھی اور بارش آئی ہواؤں کے ساتھ تیز، تو یہ مین گیٹ کو تالا لگانے گئی تھی، تو وہ دروازہ کھول کے باہر تھوڑا بارش اور طوفان کو دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کیا اور صحن کراس کر کے کمرے میں گھس گئیں جہاں ان کی بہن بیٹھی ہوئی تھی، اور دونوں بہنیں باتیں کرنے لگ گئیں۔
چھوٹی بہن بات کرتے کرتے ایک دم سے چلائی اور اس نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، اور بڑی بہن جو ابھی گیٹ بند کر کے آئی تھی بے ہوش ہو گئی۔ جب بڑے لوگ آئے کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی شکل، اس کے ایکسپریشن اور اس کے بات کرنے کے اشارے کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی ہے اور اس کی شکل کو کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور سب کچھ سورہ پڑھنا شروع کر دیے، صورتیں پڑھیں، سب کچھ کیا۔ تو پھر یہ ایک دم سے بے ہوش ہو گئی، اور جب مولوی کو بلایا گیا اور سب کچھ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز ان پہ موسم کی تبدیلی کی اور ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ہواؤں کے ساتھ آئی اور ان پہ طاری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے پڑھنے سے اور وہ اسی ہواؤں کے ساتھ چلی گئی۔ تو پھر انہی کے گاؤں کے ایک اور قصے کی بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہی انکل کے ہی گاؤں کا ایک تذکرہ تھا کہ ایک لڑکا تھا، اسے بڑا شوق تھا کہ بھائی میں جن قید کروں گا اور میں ایسا کام کروں گا، میں ویسا کام کروں گا، اس سے میں یہ بھی کرواؤں گا، اس سے میں وہ بھی کراؤں گا۔ وہی لڑکپن ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے ایسا، گاؤں کے مسائل اور گاؤں کی سوچ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ایک دن انہیں ارادہ کیا، سامان وغیرہ اپنے پڑھنے پڑھانے کا جمع کیا اور نکل گئے جنگلوں میں، کھیتوں میں، اور ایک دائرہ بنا کے دوپہر میں بیٹھ گیا اور اپنی پڑھائیاں شروع کر دیں۔ تو ایسا کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ بھئی چہل قدمی بڑھ گئی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اپنا کام کیا جا رہا تھا۔ تو اتنی دیر میں اس کو ایسے محسوس ہوا کہ 2 عورتیں قریب آئی ہیں اس کے۔ اب وہ باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، اور اس نے بولا تو کھانے کا انتظام کیا ہے آج کا؟ تو کھانے کا انتظام پہ بات ہوتے ہوتے اس نے بولا کھانے کا انتظام کا کیا مسئلہ ہے، یہ سامنے تمہارے بیٹھا ہوا ہے نا، آدھا تم کھا لینا، آدھا میں کھا لیتی ہوں۔ جس پہ ان کی ایک دم سے یہ سن کے تھوڑی سی وحشت ہوئی، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو پیروں پہ نظر پڑی، تو پیر الٹے، اوپر دیکھا تو عجیب بھیانک کالی شکلیں، دانت نکلے ہوئے۔ تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگے اور سیدھا بھاگتے بھاگتے اپنے گھر میں داخل ہو کے کمرے میں گرے۔ تو ایسے گرے کہ بے ہوش ہوئے، اور جب ہوش آیا 1 دن 1.5 دن کے بعد، تو پھر 3 سے 4 ہفتے تک یہ ایسی خطرناک بیماری میں پڑے رہے کہ مرتے مرتے بچے۔ تو یہ تو کچھ ان کے اس گاؤں کی صورتحال تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان ماموں کے چھوٹے بھائی کا بیٹا UK کے رہائشی ہیں، اور برمنگم کی ایک یونیورسٹی تھی، یا برمنگم میں کوئی یونیورسٹی تھی، کچھ پہ کورس کرنے کا ان کا اتفاق ہوا تو ان کو جانا پڑا وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ کورس کرنے پھر میں وہیں چلا جاتا ہوں، اور ہاسٹل میں جگہ لے لوں گا، پھر وہیں رک جاؤں گا۔ تو جب یہ وہاں گئے اور سامان رکھا، باہر نکلے، کھایا پیا، ادھر کیا ادھر کیا، کچھ پڑھنے دیکھا چیزیں، کیا کورس، یہ چیز وہ چیز کر کرا کے جب گھر واپس انٹر ہوئے، وہ تھک کے لیٹ گئے، تو انہیں دیکھا کہ بھائی ایک عورت ہیں، بڑی اچھی خوبصورت سی لگ رہی ہیں، اچھا سا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کے آئیں، چلتے ہوئے بڑے مزے آرام سے ان کے پاس آئیں، ان کے ماتھے کے اوپر انگلی رکھی، اور کرتے 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 منہ کی طرف ٹھڈی پہ لائیں، اور انہیں ایسا زور لگایا یہاں پہ تاکہ منہ کھل جائے۔ جب زور لگایا تو یہ دنگ کر کے اٹھ گئے، اور یہ حیران ہو گئے، مطلب یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا پریشانی تھی، ڈر گئے۔ اب اس شوق کے بعد یہ تو پریشان ہو گئے، یہ میں نے کیا دیکھا، یہ نارمل کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر آیت الکرسی پڑھی، اگلے دن گھر آواز وغیرہ مطلب اذان وغیرہ لگائی کمرے کے اندر۔ تو خوف سا تو اس کمرے میں پھر بھی تھا، تو انہوں نے ایسے ہی پوچھ گچھ شروع کی لوگوں سے کہ بھائی یہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو لوگوں نے بولا کہ بھائی یہ کمرہ یہاں چھوڑ دیا۔ انہوں نے بولا کیوں چھوڑ دوں؟ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس یہاں ایکچولی رہتے تھے
جو تھوڑے لمبا عرصہ رہتے تھے، تو وہ شغلن جو تھے راتوں کو روحوں بلانے کا جو سیٹ اپ ہوتا تھا، سیون سوجے ویجی بورڈ جسے کہتے ہیں، وہ پریکٹس کرتے تھے اور عجیب و غریب حرکتیں یہاں کرتے رہتے تھے. اور ان کے جانے کے بعد سے اس کمرے میں جو شفٹ ہوا ہے وہ ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھتا رہتا ہے. اور بھائی ہم تو سیدھی بات ہے ادھر سے دور رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی کارستانی تھی یا یہ وہی چیز تھی جو کہ یہ ان کے بڑے کیا کہتے ہیں تایا یا چاچا کے اوپر آئی تھی. which remains a mystery. Anyhow, these were the stories for today, and thank you for listening in. And کوشش ہوتی ہے کہ بھائی ٹائم زیادہ دوں اس پروجیکٹ کو، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ زندگی بھی ایک چیز ہے، اس میں آپ نے جانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، بلز بھی پے کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ مزدار حالات بھی نہیں ہیں. اور ماشاء اللہ مہنگائی ہے بھائی. میں تو آج کچھ چیزیں لینے گیا تھا، میں تو حالت شنٹ ہو گئی پرائسز دیکھ کے اور بل دیکھ کے جو میرا بنا. ایسا بل تو میرا پہلی دفعہ بنایا اور میں دیکھ کے لیا. خیر، the point was which I pointed out to in the beginning of this video. میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں for purely entertainment, for people to enjoy our own stories, ہماری اپنی اور ہمارے دوستوں کی جمع ہوئی اور سب کچھ. نہ ہم کسی کو جج کر رہے ہیں اور نہ ہم کسی کی اسکروٹنی کر رہے ہیں. جو جھوٹ لگ رہا ہوتا ہے وہ میں پوچھ لیتا ہوں، اور جو نہیں لگ رہا ہوتا ہے اور جس پہ مجھے اتھینٹسٹی لگتی ہے میں بتا دیتا ہوں. اور جہاں تک دنیا مریخ پہ چلے گئی اور ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو بھائی جس کو مریخ پہ جانا ہے وہ چلا جائے. دس از پیورلی فار انٹرٹینمنٹ. اور اگر آپ کو اس چیز میں انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. دیز آر ویری ٹرائنگ ٹائمس، اور ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ وی تھنک اباؤٹ تھنگز ادر دین آور کرنٹ سچویشن، تاکہ وی ریمین سیم. دیٹ از دا پوائنٹ آف انٹرٹینمنٹ. ورنہ 24 گھنٹے فلسفہ کوئی نہیں سن سکتا. تو تھینک یو فار لسننگ ان. اینڈ اگین دس از اسٹوری ٹیلنگ. ضروری نہیں ہے کہ ہارر اسٹوری آپ کے پاس ہو تو آپ سے کوئی اور اسٹوری شیئر کرنا چاہیں. اٹس اے فنی اسٹوری، آئی ول بی ہیپی ٹو ریڈ دیٹ آؤٹ از ویل. لیکن بھائی اگر آپ نے پازیٹیو کرٹیسزمس کرنے ہیں تو اپنے پاس ہی رکھیں. پازیٹیو کرٹیسزمس کرنے تو واقعی کریں. سوری، آئی ایم سے پازیٹیو کرٹیسزم از آلویز ویلکم. لیکن دا کور پرپز آف دس از انٹرٹینمنٹ، ناٹ ٹو پروموٹ some kind of تعویذ گنڈا کلچر. تو یس، تھینکس اگین. اینڈ دعا کرتا ہوں بھائی کہ جو سب لوگ کرونا میں لیٹے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں ان کو جلدی صحت ہو جائے، صحت یاب ہو جائیں. اینڈ تھینک یو فار لسننگ ان. اینڈ you guys are always welcome to tell me what you think, and do comment, subscribe and share, and let me know what else I can do if you want me to do something else as well. باقی یار بس یہی ہے، گزر رہی ہے، اللہ مالک ہے. لیٹس سی where we go from here. کہاں جاتی ہے اکانومی، کہاں ہم لوگ جاتے ہیں. see you guys next week. And if you found this video dull, so extremely sorry. I try my best to keep my energy up. So see you next time. Ciao for now. Khuda Hafiz.